बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ साथ एक और इजलास हुआ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या अहम फैसले हुए, लेकिन उससे पहले मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में होने वाला जो एक पूरा प्रोसेस है, पूरी कार्रवाई, उसके ऊपर बात करूंगा कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस व्लॉग में डिस्कस करने वाली है वो है 10 जजेस के खिलाफ शिकायत। 10 जजेस के खिलाफ शिकायत जो हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे पहले जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, जब जस्टिस काजी फैयद ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने, आपको याद है कि जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके खिलाफ एक मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस था, उसके ऊपर कार्रवाई की। उसके ऊपर जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया और जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस जो है इसको काबिल समात करार दिया जा रहा है, लिहाजा इस पर कार्रवाई होगी। फैसला हो गया। अब जो 10 जजेस के खिलाफ शिकायत थी इसके ऊपर बड़ा शोर बर्पा किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो क्या हुई है, एक जज साहब हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक रेफरेंस फाइल हुआ। हालांकि जो 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैयद ईसा और उससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको खतूत लिखे थे और उन खतूत में जिक्र किया था कि ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर हम सब बहुत तंग हैं, लिहाजा आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और उसमें ये मामला जो है इस मामले को जो है डिस्कस करें, इस मामले पर कार्रवाई करें। लेकिन चूंकि उस वक्त जस्टिस मियां अमर फारूक साहब भी चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी खत लिखा गया, तो इसी तरह 6 जजेस के बारे में भी बात हुई। इस इजलास के अंदर क्या डिसाइड हुआ, क्या डिस्कस हुआ, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जो इस इजलास को हेड कर रहे थे, वो इसके चेयरमैन भी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। सुप्रीम कोर्ट के 2 मौत सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मियां अमर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़। अब ये इजलास जो है ये जब स्टार्ट हुआ तो इस इजलास में क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से अरकान हैं जुडिशल काउंसिल में। एलामिये के मुताबिक दौरान इजलास कौंसिल ने एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ आइटम्स पर गौर किया। एलामिये के मुताबिक दौरान इजलास कौंसिल ने एजेंडे में मुख्तलिफ आइटम्स पर गौर किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में मज़ीद कहा गया कि कौंसिल ने आइन के आर्टिकल 209(8) के तहत जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के ऊपर भी तबादला ख्याल किया। एलामिये में कहा गया कि कौंसिल ने मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दायर आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया। शिकायत कनिंदगान की जानिब से कोई ठोस सबूत पेश न किए जाने की बुनियाद पर कौंसिल ने इन शिकायत को खारिज कर दिया। यह खबर यहां से सुनने वाली है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। शिकायत कनिंदगान की जानिब से कोई ठोस सबूत पेश न किए जाने की बुनियाद पर कौंसिल ने इन शिकायत को खारिज कर दिया। कौंसिल ने गैर संजीदा शिकायत कनिंदगान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला भी किया। अच्छा, अब इसमें एक जज साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वैसे तो वो 6 जजेस हैं ना ऑनरेबल, लेकिन उसमें एक जज साहब हैं जिनकी डिग्री से मुतल्लिक
کراچی یونیورسٹی کا ایک پورا بیان آیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی جسٹس طارق محمود جہانگیری آنریبل جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی ڈگری سے متعلق جو کراچی یونیورسٹی کا سٹیٹمنٹ تھا، اس کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کوئی کلین چٹ دے چکی ہیں، یا ججز جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ کلین چٹ مل گئی ہے۔ میری پاکستان کے ایک پرومیننٹ لا ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی، تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا یہ معاملہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یونیورسٹی کلیریفیکیشن دے چکی ہے، وضاحت دے چکی ہے، تو اس کے بعد کیا سپریم جوڈیشل کونسل آپ کو لگتا ہے کہ اس وضاحت کے بعد ان کے اس الزام کو مسترد کر دے جو یونیورسٹی کی طرف سے بیان دیا گیا؟ اب دیکھیں نا، یونیورسٹی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایک رول نمبر سے انرولڈ کرتی ہے، اور یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ڈگری لے گا، جو ڈگری ہولڈر ہوگا، اس کے ساتھ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اسی رول نمبر سے انرولڈ نہیں ہوگا۔ یہ یونیورسٹی کا ایک پرنسپل ہے، ان کا ایک اصول ہے۔ یہ یونیورسٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ یونیورسٹی بہتر جانتی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب یونیورسٹی نے جس کو بھی ڈگری دینی ہے، جس کو بھی انرولڈ کرنا ہے، جس کو بھی اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دینا ہے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، ایک پورا میکنزم ہے اس کا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ایک اسٹوڈنٹ کو دو اسٹوڈنٹس کو ایک ہی رول نمبر کے ساتھ انرولڈ کر رہی ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ بات کر رہے تھے کہ اس پر چونکہ مختلف آراء موجود ہیں قانونی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر کارروائی ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو لگتا ہے کہ شاید کوڑا دان کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو دیکھے گا، آئندہ آنے والے اجلاس میں بھی دیکھے گا، کیونکہ یہ شکایات بڑی سالڈ ہیں، اور جو الزامات ہیں وہ الزامات اب کسی محض ایک شخص نے نہیں لگائے، وہ کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کلیریفیکیشن آنے کے بعد مزید یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، اور مزید ان میں آپ کو پتہ ہے کہ مزید ان کے اوپر جو ہے وہ شور اٹھ رہا ہے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو تھا جی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اب جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے، اور جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی ہیں، اختر حسین صاحب، وہ اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت یاب کرے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تو وہ اس اجلاس میں نہیں آ سکے۔ اب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے جو آئینی بینچز ہیں اس کے حوالے سے مشاورت ہوئی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آ کر ڈسکس کیا، اور پھر انہوں نے بتایا میڈیا کے سامنے، یہ ساری چیزیں آئیں جب وہ چل رہے تھے، ٹریگرز چل رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے، تو یہ پتا چلا کہ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ 25 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچز، مطلب 25 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ آئینی کیسز سن سکتا ہے۔ جب 25 کے بعد آئینی بینچز مان جائیں گے، پھر وہ معاملہ آئینی بینچز کے پاس جائے گا۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں یہ چیز کا اختیار بھی ہائی کورٹس کو مل گیا ہے کہ وہاں پر آئینی بینچز بنے۔ ہائی کورٹس کو اس چیز کا اختیار مل گیا ہے کہ وہاں پر آئینی بینچز بنائے جائیں، وہاں پر جو آئینی مقدمات ہیں وہ آئینی بینچز سنیں، بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ کے سامنے ایک آئینی کیس آ رہا ہے اور ہائی کورٹ سنیں، کیونکہ اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ یہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے تحت فضل الرحمان صاحب کی اور اپوزیشن کی ہی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور اسی کے اوپر حکومت نے ہاں کی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی جج ہوگا۔ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 7-5 کی اکثریت سے جسٹس امین الدین خان کو ووٹ پڑے، اور وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے، نا وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے
اب یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور میں ٹویٹر کے اوپر زیادہ تر میں ٹویٹر ہینڈلرز کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح ٹویٹس کرتے ہیں, وہ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, پھر وہ فیس بک کے اوپر وہ پوسٹ لگاتے ہیں. تو اب چونکہ جو پوسٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے زیادہ طاقتور آئینی عدالت کا جو ہے وہ جج ہوگا, یا آئینی بینچ کے چیف جسٹس ہوں گے. اس کو آپ آئینی عدالت کہہ لیں, آئینی بینچ کہہ لیں, بات ایک ہی ہے سر, بات ایک ہی ہے. تو یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس امین الدین خان اصل چیف جسٹس وہی ہیں, کیونکہ آئینی مقدمات آئینی بینچ میں جانے ہیں اور آئینی بینچ کو ایڈ کر رہے ہوں گے جسٹس امین الدین خان. جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس مسرت العلی. 7 رکنی آئینی بینچ, تمام صوبوں کو نمائندگی ملی ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آئینی کیسز تو آئینی بینچ نے سننے ہیں. پہلے تو سپریم کورٹ میں چونکہ یہ کہا جا رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے وہ آپ فل کورٹ کے سامنے رکھیں, سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے اس کو سنیں. اب جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر فل کورٹ نہیں ہے. اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق تجویز ہے, اور ججز کی تعداد جب بڑھائی جائے گی تو سپریم کورٹ میں آٹومیٹیکلی وہ 34 ججز ہو جائیں گے. 2 ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ تو 1 سال کے لیے آئے ہیں نا, ابھی تو تعداد 19 ہے ٹوٹل اگر کی جائے تو. ویسے تو سپریم کورٹ کے جو ٹوٹل ججز ہوتے ہیں وہ 17 ہوتے ہیں, لیکن چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آنریبل چیف جسٹس رہے ہیں انہوں نے 2 ایڈ ہاک ججز کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج بنایا, جسٹس سردار طارق مسعود کو اور جسٹس مظہر میاں عالم کھیل کو. اب جو مزید 17 ججز آ رہے ہیں ان 17 ججز کے بعد سپریم کورٹ میں یہ تعداد 36 ہو جائے گی. سپریم کورٹ میں یہ تعداد 36 ہو جائے گی. تو سر اب یہ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آئینی بینچ کے سربراہ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اصل چیف جسٹس وہی ہوں گے. اصل چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان ہی ہیں. جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان سے زیادہ جو اختیارات ہیں وہ جسٹس امین الدین خان کے پاس ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے غالباً جو مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اگر تو اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان بار کونسل انہوں نے یہ شک شامل کروا دی کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناؤ, کیونکہ حکومت کے پاس نمبرز تو پورے آ گئے نا. اب تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جو مرضی لیجسٹریشن کرے وہ ترمیم کرے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. تو اگر حکومت نے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت بنانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر سر آپ دیکھیے گا کہ دماتم مسکل اندر ہو جائے گا. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے. تو ابھی تو معاملات جو ہیں وہ حکومت جو ہے اس کو تو پتا, لیکن اپوزیشن کو نہیں پتا. ابھی تو رنگ میں بھنگ نہیں ڈلا, ابھی گیم میں ٹوسٹ نہیں پیدا ہوا. تو جیسے گیم میں ٹوسٹ پیدا ہوگا تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہوگا اور جو ججز ہوں گے ان کی عمر کی حد 68 سال ہوگی. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, میں نے جتنی اب تک خبریں دی ہیں وہ سب درست ثابت ہوئی ہیں. یہ لکھ لیں میری بات اس فقیر کی, اس درویش کی, کہ آئینی عدالت بننی ہے. آئینی عدالت آج نہیں تو کل بننی ہے, کل نہیں بننی تو پرسوں بننی ہے, زیادہ بھی لیٹ ہوا تو مہینے بعد بننی ہے, لیکن سر بننی ضرور ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.